दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला, जो शख्स मुझ पर दिन में 50 मरतबा पढ़ता है, दुरूद पाक पढ़ता है, वो मरेगा नहीं जब तक मैं उससे मुसहाफा यानी हाथ ना मिला लूं। प्यारे इस्लाम भाइयों, हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अम्मा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर जाते हैं। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा रोटियां पका रही हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बेटी क्या कर रहे हो? अर्ज़ की अब्बा जान रोटियां लगा रही हो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी एक काम करो, मुझे भी थोड़ा आटा दो, मैं भी एक रोटी लगाता हूं। फिर आपने क्या किया, आटा लिया और उसे रोटी की शक्ल इख्तियार करके आपने तंदूर में लगा दिया। अब दोनों जाके चारपाई पे बैठ गए और आपस में बातें करते गए, बातें करते रहे, यहां तक हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बाजान मैं रोटी देख के आती हूं। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब गई तंदूर में क्या देखती है कि जितनी रोटियां हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने लगाई थी वो सारी पकी हुई है, मगर जो सरकारे वाली तबार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगाई थी वो अभी वैसी की वैसी है, पकी नहीं। फौरन आई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अर्ज की, ए अब्बा जान ये क्या माजरा है कि मैंने जितनी रोटियां लगाई थी वो सारी पक गई है, लेकिन आपने जो लगाई वो नहीं पकी। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा ये तो दुनिया की आग का आलम है, जिस चीज से मेरा हाथ मस हो जाए उसे जहन्नम की आग भी असर नहीं कर सकती। इसलिए तो शायर कहता है, दुखों ने घर तुम्हें घेरा है तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने घर तुम्हें घेरा है तो दुरूद पढ़ो, हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। एक जगह पे कहता है शायर, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां है फासला एक सांस का, अगर चले तो ये जहां, ना चले तो वो जहां, फिर इन सांसों की माला में मोती पिरोलो दुरूद के, फिर हो ये जहां या हो वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। इस्लाम भाइयों, आपने दुरूद पाक की फजीलत सुनी, कैसी दुरूद पाक की फजीलत? हुजूर फरमा रहे हैं, जिस चीज से मेरा हाथ मस हो जाए उसे जहन्नम की आग भी असर नहीं कर सकती। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, नियत भी कर ले और दुरूद पाक भी पढ़े। आए अब आयत की तरफ चलते हैं कि एक मरतबा एक वाक़या सुनते हैं कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह है, अल्लाह ताला से कलाम करने का शर्फ इन्हें मिला। एक मरतबा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इल्तिजा की, मौला दुनिया में जो बदतरीन शख्स है, जो सबसे ज्यादा गुनहगार शख्स है, जो तुझे नापसंद है, मुझे उसको दिखा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए मूसा फलां रास्ते पर चले जाओ, वहां से सुबह सुबह एक शख्स गुजरेगा, वो सबसे ज्यादा गुनहगार है और मुझे नापसंद है। तो फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने ऐसे ही किया, सुबह उसी रास्ते पर गए और फिर वहां क्या देखते हैं कि एक शख्स सबसे पहले गुजरा जो अपने बेटे के साथ था। तो फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उससे देखा
پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اے مولا یہ تو بتا کہ سب سے زیادہ نیکوکار تیرا بندہ کون ہے، نیک بندہ کون ہے جسے تو پسند فرماتا ہے؟ یہ تو تیرا گناہگار بندہ تھا، اب مجھے یہ بتا کہ تیرا گناہگار بندہ کون ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ فلاں راستے پر چلے جاؤ، فلاں جگہ سے شام کے وقت سب سے پہلے جو شخص گزرے گا وہ میرا نیک بندہ ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے پر جا کے بیٹھے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس راستے پر سب سے پہلے گزرنے والے وہی شخص ہے جو صبح گزرے تھے، شام کے وقت بھی وہی شخص گزرتے ہیں اسی بچے کے ساتھ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا یہ کیسی بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے عرض کی کہ سب سے زیادہ اے اللہ تیرا گنہگار بندہ کون ہے، تو نے اسی کے متعلق فرمایا، میں نے کہا سب سے زیادہ نیکوکار تیرا بندہ کون ہے، پھر بھی تو نے اسی کے متعلق فرمایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پھر بھی بتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب یہ صبح شخص جا رہا تھا تو اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا، جنگل میں گئے تو بچے نے سوال کیا کہ اے ابا جان کیا کوئی ایسی جگہ ہے جو جنگل سے بھی بڑی ہو؟ تو والد نے کہا ہاں بیٹا اس دنیا میں پہاڑ ہے جو جنگل سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ بیٹے نے پھر سوال کیا کہ اے ابا جان کیا پہاڑ سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ تو پھر باپ نے کہا ہاں بیٹا آسمان بڑے ہیں۔ تو پھر بچے نے سوال کیا کہ اے ابا جان کیا آسمان سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا اے میرے بیٹے میرے گناہ ہے جو پہاڑ زمین سے لے کر آسمان تک اس سے بھی زیادہ بڑے میرے گناہ ہے۔ تو پھر بیٹے نے پھر سوال کیا، اللہ اکبر، بیٹے نے سوال کیا اے ابا جان کیا آپ کے گناہوں سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ کہا ہاں میرے بیٹے میرے گناہوں سے بھی بڑی چیز ہے۔ بیٹے نے سوال کیا ابا جان وہ کیا ہے؟ کہا بیٹا وہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیا کہا؟ وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو پھر بیٹے نے باپ سے سوال کیا ابا جان کیا اللہ کی رحمت سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ اب والد نے کہا بیٹا نہیں، وہ تو وراء الورا ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا، بس یہ کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس کی یہ بات پسند آ گئی کہ جو شخص مجھے رحیم کریم جانے، میری رحمت کو وسیع جانے اور میں اسے سب سے گندا شخص کہوں، بس میں نے اسی الفاظ کی وجہ سے اس شخص کو بخش دیا۔ یہ ماجرا ہے۔ اب جو یہ شخص پھر شام کو آیا تو اسی کی وجہ سے میں نے اس شخص کے تمام گناہ بخش دیے، گویا یہ سب سے زیادہ نیک بندہ میرے سامنے بن گیا اور سب سے زیادہ پسندیدہ میرا یہ بندہ بن گیا۔ یہ ہے پیارے اسلامی اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت جن پر نازل ہو جاتی ہے نا تو پھر چھما چھم برستی ہے۔ اسی طرح بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت کے متعلق آتا ہے کہ آپ بھی بہت بڑے توبہ سے پہلے گنہگار شرابی تھے۔ آپ کی توبہ کا سبب ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ کہ آپ کہیں شراب کے نشے میں کہیں دھت جا رہے تھے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کچرے میں اللہ کا نام پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس پر لکھا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نشے کی حالت میں دھت ہے، پھر بھی آپ نے کیا کیا آپ نے کہ اس کاغذ کو اٹھایا، اللہ کے نام کو اٹھایا، اسے عطر لے کے عطر لگا کر کوئی اوپر جگہ پر رکھ دی، پھر چلا گیا، دوبارہ گیا، نشے کی حالت میں دھت ہو گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اس علاقے میں جو سب سے زیادہ شخص تھا اس کے خواب میں وحی بھیجی کہ بشر کو کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک کیا، جو ہم تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارا نام پاک کرتے ہیں۔
پھر جب وہ شخص بیدار ہوا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بشر تو بہت بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سوتا ہے شاید یہ میری طرف کوئی وسوسہ ہو شیطان کی طرف، پھر سو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ خواب آیا، اسی طرح جب تیسری مرتبہ آیا تو پھر خواب میں یہ بھی آیا، وہی آئی کہ یہ ہمارا جو پیغام ہے یہ بشر کی طرف ہے، جا کر اسے سناؤ۔ تو پھر وہ شخص اٹھا، جا کر لوگوں سے پوچھتے پوچھتے کہا بشر کہاں ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو نیک شخص ہے، پر بشر کا کیوں پوچھتا ہے؟ بشر تو بہت بڑا گناہگار ہے، گناہگار شخص ہے۔ تو پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر شراب کے اڈے میں گیا، وہاں دیکھتا ہے تو بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شراب کے نشے میں دھت پڑے ہیں۔ تو پھر لوگوں کو کہا اسے جا کر بلا کے لاؤ۔ ایک شخص گیا، اسے بلایا، وہ نہیں آیا۔ پھر کہا کہ اسے کہو کہ تمہارے لیے اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ جب بشر حافی نے یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے، وہیں سے آپ اللہ اکبر تھر تھر کانپتے بھاگتے بھاگتے ننگے پاؤں بھاگتے آئے اور آ کر اس شخص کو کہا پیغام سناؤ۔ کہا اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے نام کو پاک کیا، جاؤ ہم تمہیں پاک کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، پتہ چلا کہ ایک نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے شرابی کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے شرابی کو بخش دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں با عدد با نصیب، بے عدد بے نصیب۔ وہ کہتا ہے نا کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی کرنا ان علمانو۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ان واقعات سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جس پر برس پڑتی ہے نا تو اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو شخص ادب کرتا ہے وہی مراد کو پاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے والدین کی، اپنے استاد کرام کی اور اللہ کے کلام کی ادب کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا و جہان میں وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔